बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना मालिक कायनात के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता है। आज का वीलाग कि आज बड़ी ख़बर क्या है, हुकूमत की लॉन्ग मार्च से निपटने की हिकमत अमली क्या बनाई गई है, इत्तेहादी जमातें कहाँ खड़ी हैं और फ़ौज इस लम्हे क्या सोच रही है। हुकूमत की जानिब से जो ख़बरें थी कि इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले कर दिया जाए, उस पर क्या रद्द अमल आया। एक बड़ी ख़बर ये है कि शायद जनरल बाजवा के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि उनका राब्ता हुआ है सऊदी अरब के वली अहद शाह मोहम्मद से, और PTI और इमरान खान वो इस वक्त हुकूमती जो हथकंडे हैं लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए, उनकी हिकमत अमली क्या बनाई गई है और आइंदा होने क्या जा रहा है अगले 24 से 48 घंटों में, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, आज नून लीग का एक मशावरती इकट्ठ हुआ जिसमें वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमज़ा शहबाज, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा शरीक थीं, जबकि लंदन से बराह रास्त लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इस इजलास की सदारत की। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में ये तय किया गया कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत से एक दिन भी पीछे नहीं हटेगी। लॉन्ग मार्च से आहनी हाथों से निपटने के लिए मियाँ नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ और हमज़ा को मिलकर हिकमत अमली तैयार करने का कह दिया, एक मंसूबा बनाने का कह दिया, और फिर इस मंसूबे को इत्तेहादी जमातों को मिलकर उनके साथ शेयर करने के लिए और एतमाद में लेने के लिए कह दिया गया है। बजट पेश करने के लिए कहा, आप अपनी तैयारियां शुरू कर दें, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ दें और इतना रिलीफ़ दें कि लोग इमरान खान का नाम तक लेना भूल जाएं। ये हिकमत अमली बनाई है ताज़ा तरीन नून लीग ने, और जिसको अब इत्तेहादी जमातों के साथ शेयर किया जाएगा। ये तो हैं जी तैयारियां। और दूसरी जानिब इतलात हैं कि राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त, उन्होंने इस्लामाबाद में पुलिस में जो बड़े पैमाने पर अखा पिछाड़ किया है, उसके पीछे मकसद सिर्फ ये है कि उन पुलिस अफसरान को तैनात किया जाए जिनकी वजह शोहरत पुलिस मुकाबले हों और जो बड़े सख्त फ़ैसले करने वाले हों और जी हजूरी करने वाले हों। सुहेल ज़फ़र चट्ठा जो हैं, जिनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, उनको DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। IG इस्लामाबाद जिस अफसर को लगाया गया है, उनके ख़िलाफ़ बताया गया है कि पहले से बहुत सी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, ये वजह शोहरत है उनकी। और आज की ख़बरें ये हैं कि बेपनाह कंटेनर जो हैं लगाकर रेड जोन को सील कर दिया गया है और पूरे पाकिस्तान से, पंजाब भर से रिज़र्व फोर्स मंगवाई जा रही है। रावलपिंडी में जुड़वां शहरों के साथ आंसू गैस की जो भारी मिकदार है, उसके जो शेल हैं वो मंगवाए जा रहे हैं, और इसी तरह से बख्तरबंद गाड़ियाँ जो लवाजमात हैं इस लॉन्ग मार्च को कुचलने के लिए वो जमा किए जा रहे हैं। यानी हुकूमत के अज़ाइम बड़े वाज़ेह हैं कि वो लॉन्ग मार्च को सख्ती से, जबर से, ताकत से कुचल डालना चाहते हैं। आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई। तहरीक इंसाफ के वकला विंग ने बहावलपुर में लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच है, बहावलपुर बेंच, उसमें एक दरख्वास्त दायर की जिस पर फाजिल जज ने फ़ैसला किया कि लॉन्ग मार्च को रोका नहीं जाएगा, हुकूमत पकड़ दकड़ नहीं करेगी तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, और पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल देना फ़रोख्त करना बंद नहीं किया जाएगा। उधर PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त जो है वो फ़ाइल कर दी है कि हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, हमें ये हक़ दिया जाए। ये तो थी जी हुकूमत की हिकमत अमली, और PTI ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है वो आपको बता दिया। एक बड़ी ख़बर गर्म है जी आज शहर इक़्तिदार में, और वज़ारत ख़ारजा के ज़राए को कोट करके कहा यह जा रहा है कुछ सहाफ़ती हलकों की जानिब से कि जनरल बाजवा ने शायद राब्ता किया है सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद से, और उनसे ये दरख्वास्त की है बाकायदा तौर पर कि आप वज़ीर आज़म साबिक़ पाकिस्तान इमरान खान जो हैं, आप उनको कायल करें कि वो लॉन्ग मार्च का इरादा तर्क करते हैं। ये एक बड़ी ख़बर है, और अभी इसकी किसी जानिब से ना तस्दीक आई है और ना ही तरदीद आई है, लेकिन कुछ ख़बरें ये भी हैं
کہ شہزادہ محمد کو ٹیلی فون کیا ہے جنرل باجوہ نے، آرمی چیف نے، اور انہوں نے جو سعودی عرب کے فرمان رواں ہیں ان کی صحت کے بارے میں پوچھا ہے۔ اب دیکھنا ہے جی کیا جو درمیان میں ثالثی کا رول ادا کریں گے سعودی عرب کے ولی عہد عمران خان، ان کی بات مان لیں گے، کیونکہ اب تک کے جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ملتان جلسے کے دوران بھی ایک ٹیلی فون کال آئی تھی اور عمران خان اس دن دھرنے کی اور لانگ مارچ کی تاریخ دینے والے تھے 20 مئی کو، لیکن انہوں نے اس کو ملتوی کر دیا اور کہا کہ میں 2-3 دن کا وقت دے رہا ہوں، کچھ پیش رفت ہے۔ اور یہی وہ پیش رفت تھی کہ ٹیلی فون کال پہ عمران خان سے کہا گیا کہ آپ تھوڑا تحمل سے کام لیں اور جلدی نہ کریں، لیکن عمران خان نے کہا ٹھیک ہے میں 2-3 دن آپ کو دے دیتا ہوں اور زیادہ دن نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد پھر ایک حکمت عملی کے تحت عمران خان اسلام آباد کی بجائے پشاور چلے گئے، کیونکہ ان کو مصدقہ اطلاعات یہ مل گئی تھی کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت وہ KPK میں مقیم ہیں، پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، جہاں ان کی حکومت ہے، ان کی جماعت کی حکومت ہے، اور ان کے ساتھ تمام مرکزی قائدین بھی KPK میں موجود ہیں، اور گمان غالب یہی ہے کہ KPK سے لانگ مارچ کی قیادت خود عمران خان کر کے اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ اب جی 3 بڑی آفرز ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ حکومتی حلقوں کی جانب سے، مقتدر حلقوں کی جانب سے عمران خان کے سامنے 3 آپشن پہنچائی گئیں۔ سب سے پہلے عمران خان کو کہا گیا کہ آپ اس حکومت کو بجٹ پیش کر لینے دیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نئے انتخابات کی تاریخ دے دی جائے گی۔ عمران خان نے اس کی نفی کر دی اور اس کے بعد اگلی آپشن ان کو پیش کی گئی کہ مرکز میں تو رہے حکومت، یعنی تبدیل کر دی جائے اور الیکشن اناؤنس کر دیا جائے، لیکن صوبوں کو نہ چھیڑا جائے، صوبوں میں جہاں جس کی حکومت ہے وہ چلتی رہے۔ اس پر بھی عمران خان نے بالکل ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ اور تیسری آپشن عمران خان کو دی گئی تھی ٹیکنوکریٹس کی حکومت کچھ عرصے کے لیے، لیکن عمران خان نے اس کی بھی نفی کر دی۔ یعنی عمران خان اس وقت صرف اور صرف ایک ہی مطالبہ لیے ہوئے ہیں، اور وہ ہے ملک میں فوری انتخابات اور موجودہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنا، حکومت کو گھر بھیجنا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے مزید جو ہے صرف اتنا کیا کہ انہوں نے 25 مئی کی تاریخ کا اعلان اسی لیے کیا تھا کہ اگر اس دوران مقتدر حلقے جو ہیں وہ غور و خوض کے بعد الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں تو لانگ مارچ نہیں ہوگا، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ملک ایک بڑے بحران سے دوچار ہے تو وہ بحران ٹل جائے گا۔ یہ تھا جی کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، اور اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کو بظاہر تو یہی کہہ رہی ہیں کہ مل کر فیصلے کیے جائیں گے اور مشاورت سے فیصلے کیے جائیں گے، اور دوسری جانب رانا ثناء اللہ جو ہے وہ بار بار ساری چیزیں اتحادیوں پر ڈالتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر اتحادیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لانگ مارچ کو اسلام آباد نہیں آنے دینا تو میں پھر ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دوں گا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں عمران خان کو اس سیل میں رکھوں جہاں مجھے رکھا گیا تھا، اور 3 دن اگر میں نے اس کو جیل میں رکھا تو اس کی ساری سیاست نکل جائے گی۔ یہ عزائم بڑے واضح ہیں۔ عمران خان اس وقت اس گھڑی کسی پر بھی بھروسہ کرنے پر تیار اس لیے نہیں ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا، ان کو باقاعدہ طور پر اندھیرے میں رکھا گیا، اور جب بھی ان کو ان کی جو ایجنسیاں تھیں وہ اطلاع دیتی تھیں کہ اس طرح نومبر سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے ان کی حکومت کو گھر بھجوانے کا، اور وہ جب مقتدر حلقوں سے بات کرتے تھے، اس سازش کو ناکام کرنے کی بات کرتے تھے، تو ان کو تسلی دے دی جاتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں، آپ جمع خاطر رکھیں، ہم آپ کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان اس گھڑی کسی پر بھی اعتبار کرنے میں آمادہ نظر نہیں آتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا 25 مئی کا انتظار کیا جائے گا؟ جس طرح میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ 2 سوچیں ہیں اس وقت بڑوں میں، مقتدر حلقوں میں۔ ایک سوچ یہ کہتی ہے کہ بس کر دیا جائے اور الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے، جبکہ کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک بار دیکھ تو لیا جائے کہ عمران خان کے پاس طاقت کتنی ہے، عوام ان کی کال پر کتنے نکلتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا اس کو طول دیا جاتا ہے یا لانگ مارچ جو ہی اس کا آغاز ہوگا اس وقت ہی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا، اور وہیں پہ جہاں لانگ مارچ ہوگا وہیں وہ منتشر ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک ماڈل کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ جب جسٹس افتخار چودھری کے حق میں وکلا تحریک چلی تھی جنرل مشرف کے دور میں، اور اس وقت میاں نواز شریف نے بھی اس میں کردار ادا کیا تھا، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، اور ابھی وہ گجرانوالہ ان کا قافلہ پہنچا تھا تو ان کو پیغام مقتدر حلقوں کی جانب سے دے دیا گیا تھا کہ آپ تکلیف نہ کریں، ہم اعلان کرنے والے ہیں، اور پھر اعلان ہو بھی گیا تھا۔ تو یہ سلسلہ ہے جی، دیکھتے ہیں کہ اب مقتدر حلقے کیا واقعی اینڈ تک جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ کیا عمران خان کا
اینڈ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ آنے والے جو اب کچھ پل کا کھیل باقی ہے، صورتحال ساری واضح ہو جائے گی۔ اب یہاں جی ایک اور بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو گھمبیر صورتحال ہے وطن عزیز کی، اس میں حکومت نام کی کوئی چیز نہ صوبے میں نظر آتی ہے نہ مرکز میں نظر آتی ہے۔ یہاں ایک بات کہنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ اتحادی جماعتیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی، وہ صورتحال کو خاصی انجوائے کر رہی ہے کہ اس نے کوئی ایسی چیلنجنگ وزارت نہیں لی جس کا براہ راست ان کو عوام کے رد عمل کا اور حالات کے ستم کا سامنا کرنا پڑے۔ مثال کے طور پر وزارت خزانہ نون لیگ کے پاس ہے، اور وزارت داخلہ بھی نون لیگ کے پاس ہے، وزارت قانون بھی نون لیگ کے پاس ہے، یعنی تمام مشکل فیصلے جن وزارتوں نے کرنے ہیں وہ ساری کی ساری نون لیگ کے پاس ہیں۔ اور وزارت خارجہ پیپلز پارٹی نے سمارٹ موو کرتے ہوئے اپنے بلاول کے لیے لے لی، اور بلاول اس وقت بیرون ملک، پہلے وہ امریکہ کے دورے پر تھے، پھر چائنا کا دورہ انہوں نے کیا، یعنی ان کا ایک جو ہے وہ باہر تعارف خوب بن رہا ہے۔ نون لیگ کے اندرونی حلقے یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی بے چینی ہے، بڑا اضطراب ہے نون کے اندر، خاص طور پر میاں صاحب کے کیمپ میں، کیونکہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہنگامی بنیادوں پر میاں نواز شریف نے بلوا لیا تھا لیڈرشپ کو فوری طور پر لندن میں، اور اندر کے جو خبریں دینے والے ذرائع ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا کہ آپ نے تو وزارت اعلیٰ بھی لے لی، وزارت عظمیٰ بھی لے لی، مجھے کیا ملا؟ کیونکہ باور یہ کرایا گیا تھا میاں صاحب کو کہ جناب آپ کے تمام کیس ختم ہو جائیں گے، آپ کو باعزت بری کروا کے ایک بڑے شاندار استقبال کی صورت میں وطن عزیز میں واپس لے جایا جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میاں صاحب کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، اضطراب ان کا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کو یہ بھی فکر ہے کہ میری بیٹی جو ہے سیاسی طور پر، ایک تو اس پہ کیس ہیں، اور اب سیاسی طور پر بھی اس پر قدغنے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی، کوئی عہدہ نہیں لے سکتی، الیکشن بھی نہیں لڑ سکتی، اور دوسری جانب جو ہیں وہ باپ بیٹا وہ مزے کر رہے ہیں، اور بلاول بھی جو کہ آنے والے دور کا مریم کے مقابلے کا ہم پلہ لیڈر ہے، نوجوان نسل کا نمائندہ ہے، اس کا بھی پروفائل بن رہا ہے، اور میری بیٹی جو ہے وہ اس گھڑی مشکلات کا سامنا کیے ہوئے ہے۔ یہ ساری سوچیں ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے جی کہ وقت تیزی سے بالکل گزرتا جا رہا ہے، ریت مٹھی سے سرکتی جا رہی ہے، اور کیا مقتدر حلقے ملک کو اور گلی کوچوں کو، سڑکوں کو، شہروں کو، قصبات کو کیا دوبارہ سے پھر بازیچہ اطفال بننے دیں گے؟ کیا گھمسان کا رن پڑے گا؟ کیا عوام کے سامنے ریاست کے ادارے کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا عوام جو کہ ایک پرامن احتجاج کا حق لے کر سڑکوں پر نکلے ہیں، ان پر احتجاج کیا جائے گا، ان پر آنسو گیس کی یلغار کی جائے گی، ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کی جائے گی، ان پر لاٹھی چارج کیا جائے گا؟ یہ بڑے سوال ہیں، اور یہ سوال دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ اس بار کا جو مارچ ہے وہ بڑا منفرد ہے، کیونکہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ طاقتوروں کی اپنی فیملیز، ان کی بیویاں اور ان کے بچے بھی شامل ہوں گے، تو کیا وہ گوارہ کریں گے کہ ان کی بیوی اور بچوں پر لاٹھی چارج ہو، آنسو گیس پھینکی جائے؟ اور یہی ہے وجہ کہ مقتدر حلقے یہ بتاتے ہیں کہ اس گھڑی تک فوج نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد کا کنٹرول سنبھالنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ خود اس چیلنج کو قبول کریں۔ آخر میں چلتے چلتے ویلاگ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حکومت گلہ کر رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں اقتدار میں لایا گیا، ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کے سمندر میں سے گزریں۔ اور دوسری جانب مقتدر حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ہی تو ہمیں یہ کہا تھا کہ ہماری بڑی مقبولیت ہے، سروے آپ نے ہمیں دکھائے تھے اور کہا تھا عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ بالکل زمین پر آ چکی ہے، اور اب اگر ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہم سب کچھ سنبھال لیں گے، تو اب آپ کریں فیصلے اور سنبھالیں خود کو، لیکن کسی سے کچھ بھی سنبھل نہیں رہا۔ دوبارہ کہوں گا کہ سارے کا سارا نظام اس وقت ایک بند گلی میں داخل ہو چکا ہے، اور باعزت واپسی کا ایک ہی رستہ بچا ہے، وہ ہے ملک کے اندر فوری انتخابات کی تاریخ کا اعلان۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ میرے وطن کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔